अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, राव मोहम्मद अली आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। हज के मौज़ू के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ माशाअल्लाह इल्मी रूहानी शख्सियत और निहायत इल्मी शख्सियत माशाअल्लाह दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए जिन्हें आप बारहा समाअत करते हैं, पसंद करते हैं। इंतहाई मोहतरम हमारे क़िबला प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब इरशाद फरमाएं कि हज के फ़राइज़ क्या हैं कुरान हदीस की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज एक ऐसी इबादत है जिसको बहुत एहतियात के साथ और बहुत तवज्जो के साथ अदा करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गलती हो जाए तो फिर दम आ जाता है और फिर इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। और ख्याल करके हज को अदा करना चाहिए। इसीलिए हम अपने बहन भाइयों से मुखातिब हैं ताकि वो बातें जो किताबों में हैं वो आप तक पहुँचे। हज में जो फ़राइज़ बयान किए गए हैं उनमें पहला है एहराम, ये शर्त है, और दूसरा है वकूफ़ अरफा, यानी अरफे में रुकना, ठहरना, यानी 9वीं ज़िलहज्जा के आफ़ताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पेशतर तक किसी वक्त अरफात में ठहरना। फिर इसके बाद तीसरी शर्त आ जाती है तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा, यानी 4 फेरे। पिछली दोनों चीज़ें यानी वकूफ़ और तवाफ़ रुकन है। फिर उसके बाद चौथी बात आती है इसमें नियत, इंटेंशन। पांचवी बात आती है तरतीब, यानी पहले एहराम बांधना, फिर वकूफ़, फिर तवाफ़, हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर होना, ये छठी बात है। यानी वकूफ़ उस वक्त होना जो मज़कूर है। इसके बाद तवाफ़, उसका भी एक वक्त है, और वकूफ़ के बाद से आखिर ओवर यानी आखिरी पल तक जो तरतीब है इस हज की, उसमें इस बात का ख्याल रखना कि वो कोई बेतरतीब ना हो जाए। यानी जिस वक्त जहाँ के लिए हुक्म दिया गया है वहाँ पर हाजी को मौजूद होना है। अब ये बात भी अपने जहन में रखें कि अरफा और तवाफ़ का मकान और उसके बाद मस्जिदुल हराम शरीफ, जिसको हरम शरीफ कहते हैं, इसका भी और इसकी अहमियत और इसमें मौजूदगी, इसको भी अपने जहन में रखकर वक्त की तरतीब के साथ जिस तरह से आपका जो भी रूहानी पेशवा या आलिम या वहाँ आपका वकील आपको गाइड कर रहा है, उस तरीके से आपको उसे अदा करना है। ये दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार दोनों किताबों के अंदर मौजूद है ये तरतीब, और आसान अल्फाज में कोशिश की है कि आप तक बयान करके आपसे गुजारिश है कि आप इसको अपने जहन में रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मौज़ूआत पे हम बात कर चुके हैं माशाअल्लाह, और बहुत तो खूबसूरत अंदाज से आपने गुफ्तगू की माशाअल्लाह हज के हवाले से, हज की फजीलत के हवाले से, हज की शराइत के हवाले से। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कुरान हदीस की रोशनी में हज के वाजिबात क्या हैं, ये इरशाद फरमाएं। बहुत बुनियादी सवाल है कि वाजिबात हज के, चूँकि फ़र्ज़ की बात हमने की तो हज के फ़राइज़ कुछ देर पहले हमने गुफ्तगू की है। अपनी इसी गुफ्तगू में हज के वाजिबात कौन कौन से हैं? मिक़ात से एहराम बांधना, यानी मिक़ात से बग़ैर एहराम न गुज़रना, और अगर मिक़ात से पहले ही एहराम बांध लिया तो जायज़ है। फिर दूसरा वाजिब क्या है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, यानी दौड़ना, इसको सही कहते हैं। ये 2 पहाड़ियाँ हैं। सही कोहे सफ़ा से शुरू करना, और अगर मरवा से शुरू की तो पहला फेरा शुमार ना किया जाए, इसका इआदा करें। यानी अगर कहीं गलती ये कर गए कि आप सफ़ा के बजाय मरवा से आपने सही शुरू की तो ये उल्टा हो गया, तो आपका ये काउंट नहीं होगा। आपको सफ़ा से शुरू करना है, फिर मरवा पे जाना है, फिर वापस आना है, सफ़ा पे जाना है, मरवा पे आना है, अला हज़ल क़यास, इस तरह से करना है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो पैदल सही करना होती है, और कम अज़ कम ये कहा गया है कि पैदल सही करना
جو طاقت رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ معتدبی کے بعد یعنی کم سے کم 4 پھیروں کے بعد ہونا، یعنی 4 پھیرے تسلسل کے ساتھ. اس میں دوڑنا بھی ہوتا ہے. وہ خاص وہاں گرین لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، ان گرین لائٹس پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں گرین لائٹس ختم ہوتی ہیں تو وہاں پھر جا کر آگے آپ سلو ہو جاتے ہیں مروا کی طرف جاتے ہوئے، اور اسی طریقے سے واپس آتے ہوئے بھی آپ کو اسی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے. دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے، خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں غروب تک وقوف میں مشغول رہے. اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب ہے، مگر وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا. وقوف میں رات کا کچھ جز یعنی کچھ حصہ آ جانا، عرفات سے واپسی میں امام کی مطابقت کرنا، یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے عرفات سے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ نہ چاہے. ہاں اگر امام نے بہت دیر کر دی تو اسے امام سے پہلے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں، وہ نکل سکتا ہے ایسا حاجی، کیونکہ بھیڑ وغیرہ وہاں پر زیادہ ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے، تو اس چیز کو اگر ضرورت وہ محسوس کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ بھی واجبات میں ہے. مغرب و عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا، تینوں جمرات پر 10ویں 11ویں 12ویں تینوں دن کنکریاں مارنا، یعنی 10ویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں پر 11ویں 12ویں کو تینوں پر عمل کرنا، رمی کرنا. اور جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا. چونکہ بڑے نازک مسائل ہیں اس لیے میں بہت آہستگی کے ساتھ اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا، یعنی جس دن وہ رمی ہونی ہے تو وہ کاؤنٹ کریں گے آپ، یہ آج کی ہے، یہ آج کی ہے، یہ آج کی، تو اس وقت آپ کو اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. سر منانا یا بال کتروانا، اور اس کا ایام نحر اور حرم شریف میں ہونا، اگرچہ مینا میں نہ ہو. قران و تمتع والوں کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا. طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا. عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افاضہ ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. مقصد اس کو آسان طریقے سے یوں کہیں کہ آپ کو جو کنکریاں مارنی ہیں تو ان کے ایام ہیں. اب ان ایام کے اندر ان اوقات میں جو بیان کیے گئے ہیں آپ کو وہ کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر کب وہاں سے نکلنا ہے، پھر کب پروسیس کرنا ہے آپ کو اس طرف جا کر کہ جس میں آپ طواف زیارت کی طرف جائیں، تو وہ سب کچھ آپ کے ساتھ کے لوگ یا جو آپ کے ذمہ داران ہیں حکومت سطح کے وہ آپ کو بتلائیں گے. آپ کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، کوئی اس میں کہیں کسی جگہ پر بھی نقص نہ ہو، کوئی عمل چھوٹے نہیں، اس بات کا خیال رکھیے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو طواف ہے اس طواف کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. حتیم کے پہاڑ سے ہونا، داہنی طرف سے طواف شروع کرنا، یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب سے بائیں جانب ہو، اور کوئی اگر عذر نہ ہو یعنی کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کریں، ورنہ تو وہ ویل چیئر مل جاتی ہے اس سے بھی لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے کوئی طواف کرتا ہے اور کسی نے یہ منت مانی کہ میں گھسٹتے ہوئے طواف کروں گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاؤں کے ساتھ چلے. اور طواف نفل
اگر گھسیٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ چل کر کرے۔ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا یعنی جنبی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسا غسل واجب نہ ہو کہ آپ اس کے بغیر، یعنی آپ نے غسل نہیں کیا ہوا اور آپ طواف کر رہے ہیں، بے وضو نہیں کر سکتے، وضو سے ہونا ضروری ہے۔ اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو پھر دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔ طواف کرتے وقت سطر چھپا، یعنی جو سطر ہے یعنی جو جسم کا حصہ ہے اس کو چھپا لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہو جائے گا۔ دم یعنی آپ کو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے کہ مثال کے طور پہ جو جسم ہے، اب جو احرام باندھا ہوا ہے اس کا ایک حکم ہے، کس طریقے سے کتنا آپ کو احرام کو لپیٹنا ہے، کس طرح سے احرام کو باندھنا ہے، اور کس طریقے سے اس کی سطر کرنی ہے جسم کی، وہ پورے ایک ترتیب ہے جس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ بغیر سمجھے ہوئے احرام کو اس طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں جیسے ساڑی لپیٹ لیتے ہیں پورے جسم کے اوپر، اور بعض اوقات خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، بعض اوقات ایسے عمل بھی کرتے ہیں جس سے دم بھی آ جاتا ہے، جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط سے ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی لیے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بہت آہستگی کے ساتھ اسے رک کر پڑھ کر سمجھا کے یہ بات آپ تک عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غرض نماز میں سطر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو پھر تو دم واجب نہیں ہے۔ کنکریاں پھینکنے اور ذبح کرنے کے لیے، جو آپ قربانی ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب، یعنی پہلے کنکریاں پھینکے، پھر قربانی کرے، پھر سر منڈائے اور پھر طواف کرے، یہ ترتیب ہوگی۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا کہلاتا ہے۔ اگر حج کرنے والی کوئی خاتون ہے تو وہ حیض یا نفاس سے کی کیفیت میں ہے اور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس خاتون پر طواف نہیں ہے، یعنی طواف رخصت نہیں ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جمع نہ ہونا، احرام کے ممنوعات مثلاً سلا ہوا کپڑا پہننا اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا، یہ وہ مسائل ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اتنی باتیں ہوئی نا، یہ سب واجبات ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تلف ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، کوئی مس ہو جاتی ہے تو دم لازم آتا ہے، یعنی آپ کو پھر جانور دینا ہوگا، خواہ قصدن کسی نے کیا ہو یا غلطی سے کر دیا ہو، یا کسی نے بھول کر کیا ہو، کوئی بھی کیفیت ہو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے سب کچھ تو پھر وہ گناہ گار ہے، مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہیں ہوگا، حج ہو جائے گا۔ البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں، مثلا طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا، یا کسی واجب کا ترک ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو، یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساقط کر دیا ہو، تو ایسے میں رخصت ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت آسان انداز میں اور بہت دھیمے اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ واجبات کے حوالے کوشش سے کی ہے کہ ہمارے بہن بھائی سمجھ لیں۔ بالکل ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہونا ہی یہی چاہیے
کہ آسان سہل انداز میں گفتگو ہو. جس طرح آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے اور بہت پیارے انداز سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اصلاح ایک بندے کی بھی ڈاکٹر ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ذریعہ یہ ایک ذریعہ نجات ہے، ذریعہ بخشش ہے. ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کریں. نہ ہم کوئی علامہ ہیں، نہ کوئی بہت بڑے ناصح ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کا ایک پیغام ہے وہ اپنے بہن بھائیوں تک کوشش کریں کہ آسان طریقے سے پہنچائیں، اور جب وہ سمجھتے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچائیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میرے اس ٹائم مائنڈ میں آ رہی ہے اور دستک دے رہی ہے بات کہ اگر ایک کی بھی اصلاح ظاہر ہے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر میں قرآن دیکھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں جو ہے لوگ جا رہے ہیں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان میں ایک دو تو نہیں اگر چند کی بھی اصلاح ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ پروگرام، یہ ہماری کاوش آخرت اللہ قبول فرما لے تو آخرت کا ذریعہ ہو جائے گا، مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا، آخرت کا اہتمام ہو جائے گا. ناظرین کرام، جس طرح آپ دیکھ رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ماشاءاللہ فیمس اسلامی اسکالر، جن کا انداز دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ آپ سہل انداز میں، محبت بھرے انداز میں یقیناً انتہائی اصلاحی گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش قبول و منظور فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، بہت جلد ملاقات ہوگی اور وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات کے لے کر انشاءاللہ، موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ آپ ضرور یہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ یہ حج کی موضوعات کے حوالے سے پروگرام دنیا بھر میں پہنچنے کا ذریعہ بنے. آپ کا میزبان راؤ محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.